आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं क़याम सुबह में और हमें कुरान करीम से करीब करते हैं, कुरान करीम का इल्म हम तक मुंतकिल करते हैं। बड़े शुक्रगुज़ार, बड़े ममनून अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा का। ख़वातीन और हज़रात, कुरान करीम हर अहद के इंसान से मुखातबत करता है और हर अहद से जुड़ा हुआ है ता क़यामत। आज के इंसान से कुरान करीम क्या मुखातबत कर रहा है, किस किस तरह रोशनी और रहमत और बरकत और हिदायत हमें बख्श रहा है, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा हमें बताते हैं। आज हम अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से सीखेंगे सूरह अनाम की 2 आयात के ताल्लुक़ से। 48 और 49 रसूलों के फ़राइज़ बताए जा रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि हम जो रसूल भेजते हैं इसीलिए तो भेजते हैं कि वो नेक किरदार लोगों के लिए खुशखबरी देने वाले और बद किरदारों के लिए डराने वाले हों। क्या हर रसूल बशीर और नज़ीर होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ रिसालत बताए जा रहे हैं। कई मकामात पर कुरान करीम में कि रसूल क्या करते हैं कि ये तिलावत आयात करते हैं, ये तज़किया करते हैं, ये इल्म व हिकमत की तालीम देते हैं। क्या अगला सवाल हम ये रखेंगे कि क्या हर रसूल के फ़राइज़ ये होते हैं या सिर्फ़ बशारत देना, नेकोकारों को और डराना कि देखो एक दिन अल्लाह ताला के सामने हाज़िरी होगी तो उस दिन के अज़ाब से बचो। ख़वातीन और हज़रात, लेकिन ये बात बिल्कुल मेरा ख़्याल वाज़ेह है, लेकिन हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस मौजू पे बात करेंगे कि रसूल किसी भी ज़माने में जो रसूल आया उसने अल्लाह की रहमत को मुतारिफ़ करवाया। रसूल अल्लाह के बंदों को अज़ाब दिलवाने के लिए तशरीफ़ नहीं लाते, बल्कि अज़ाब से इंसानों को बचाने के लिए जितने भी रसूल आए उनका बुनियादी काम यही था। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह फरमा रहा है कि फिर हमारे रसूलों की जो बात मान लें और अपने तर्ज़ अमल की इस्लाह कर लें। ईमान भी लाना है और अपने आमाल सालिहा, ईमान अमल सालिह, ईमान अमल सालिह पूरे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद बार फरमाया है। जो ये 2 काम कर लें फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके लिए ना कोई खौफ है ना हुज़्न है। खौफ का ताल्लुक़ क्या मुस्तक़बिल से होता है और हुज़्न का ताल्लुक़ क्या माज़ी से होता है। कोई नुकसान, किसी चीज़ का मलाल और मुस्तक़बिल कोई खौफ, कोई डर। तो वो लोग जो अल्लाह के रसूलों की बात मान लेते हैं, ईमान लाते हैं, अपने अमल की इस्लाह कर लेते हैं, उनके लिए कोई खौफ है ना हुज़्न। एक सवाल हम ये भी रखेंगे इस ज़ैल में कि ये खौफ और हुज़्न ये क़यामत के दिन के लिए है कि या ये अहले ईमान दुनिया में भी इस ठाठ से रहते हैं कि उनके जहन के किसी गोशे में कोई खौफ नहीं होता, इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, ना उन्हें कोई मुस्तक़बिल का डर होता है। और जो हमारी आयात को झुटलाएं वो अपनी नाफरमानियों की पादाश में सज़ा भुगतेंगे।
आयात यहाँ मुकम्मल हुई। बहुत सारे सवालात सीखेंगे हम मोहतरम डॉक्टर हबीबुर्रहमान आसिम साहब से, जो कि तशरीफ़ फरमा हैं इस्लामाबाद में हमारे साथ। डॉक्टर साहब बड़ा शुक्रगुज़ार, बड़ा ममनून आप तशरीफ़ लाए। हस्ब रिवायत आज भी ये कुरान करीम के 2 आयात के ताल्लुक़ से हमारे इल्म में आप इजाफ़ा करेंगे। डॉक्टर साहब पढ़ाते हैं, पूरी ज़िंदगी आपकी मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हुए गुजरी। कौन आपसे वाकिफ़ नहीं, क्या तारुफ़ में मैं अल्फाज ज़ाय करूँ। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरतुल अनाम आयात 48 और 49, 48 और 49। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। फमन आमन व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना यमस्सुहुमुल अज़ाब बिमा कानू यफ़्सुक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम जो रसूल भेजते हैं इसीलिए तो भेजते हैं कि वो नेक किरदार लोगों के लिए खुशखबरी देने वाले और बद किरदारों के लिए डराने वाले हों। फिर जो लोग उनकी बात मान लें और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें, उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। और जो हमारी आयात को झुटलाएं वो अपनी नाफरमानियों की पादाश में सज़ा भुगत कर रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि हम रखें आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल मोहतरम डॉक्टर हबीबुर्रहमान आसिम साहब की खिदमत में, उससे कबल कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल हमारा यह था कि मुसलमानों ने मदीने की हिफाजत के लिए कितनी मील लंबी खंदक खोदी थी। दुरुस्त जवाब 3.5 मील लंबी। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। कलीमुल्लाह किस नबी का लक़ब था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0092213452709। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 0092234300980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा व्हाट्सएप नंबर 009232182509194। डॉक्टर साहब इरशाद फरमाइए, रसूलों के क्या फ़राइज़ बताए जा रहे हैं, हम रसूल क्यों भेजते हैं? इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अनीक भाई, आपने कुरान मजीद की ये 2 आयतें तिलावत फरमाई और इब्तिदाई गुफ्तगू भी उसके बारे में इरशाद फरमाई। जी, ये हमारी रहनुमाई के लिए हमेशा काम आने वाली आयात हैं और काम आने वाली सिर्फ़ उसके लिए हैं जो इसको समझकर इसके मुताबिक अमल भी करे और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करे। देखिए, इन पहली आयत का आगाज़ हो रहा है वमा नुरसिलुल मुरसलीन। अरबी ज़बान का ये हमेशा से उसूल रहा है और उसलूब रहा है कि जब भी किसी बात को बहुत पुरज़ोर तरीक़े से बयान करना हो तो उसका आगाज़ नफ़ी वाले लफ्ज़ से किया जाता है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें ला ये नफ़ी का लफ्ज़ है,
یہاں پر ما نفی کا لفظ ہے۔ پھر اس بات کا لفظ الا کی صورت میں استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام جو کیا جا رہا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف وہ ہے جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی تمام رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن مجید کا یہ لفظ جو آپ نے بھی کئی بار تلاوت کیا اور ہم نے بھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، سین کے اوپر زبر جو ہے یہ اس فرد کو کہا جاتا ہے کہ جسے بھیجا گیا ہو۔ بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے رسالت کا منصب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے تئیں بیٹھے بٹھائے اچانک یہ اعلان کر دے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، یہ نہ کبھی ہوا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی اور کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی یا رسول بنانے کی جو ہے وہ یہ بات کرے یا کوشش کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے، اب اس کا مشن، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ رسولوں کے مشن کو بیان کیا جا رہا ہے، تو آپ اول رسول سے لے کر جناب آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں ان سب کا مطالعہ کیجئے، ان سب کا ذکر قرآن مجید میں، انجیل میں، تورات میں، سابقہ آسمانی کتابوں میں بارہا ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام رسولوں کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ کھیتی باڑی کے طریقے بتائیں، سڑکیں بنانے کے جال بچھائیں یا اس کے اصول بتائیں، یا بڑی بڑی عمارتیں اور کارخانے بنانے کا طریقہ بتائیں۔ تمام تر رسولوں کا ایک ہی بڑا مشن رہا ہے کہ انسان کو ایک اچھا انسان بنایا جائے، سبحان اللہ، اور ایسا اچھا انسان کہ جو اللہ کا بندہ بھی ہو، وہ اللہ کو اپنا حاکم اور مالک اور سب کچھ مانتا بھی ہو، اور اسے یقین بھی ہو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا جاتا ہے اور ہم اس کے پابند ہیں۔ جو بھی اللہ کو مانتا ہے وہ اس کے حکم کا پابند ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی اور اپنی منشا اور اپنی خواہش کی بنیاد پر کسی ایسی بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے پسند نہ کی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بطور خاص یہ فرمایا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ یہ منذرین جو ہے یہ خبردار کرنے کے لیے، کسی آنے والے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے، اس سے ڈرانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مبشرین بشارت دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو اچھے کام کر رہے ہیں، جو اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو اخلاق کے مطابق اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا کے پیش کر رہے ہیں، ان سب کے لیے بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہی دو لفظ ایک اور انداز میں بھی قرآن مجید میں کئی بار بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اور ان سے پہلے سابقہ انبیاء کو بھی بشیر اور نذیر بنایا۔ تو مبشر اور بشیر دونوں ایک ہی معنی میں ہے، اور اسی طرح نذیر اور منذر یہ دونوں بھی ایک ہی معنی میں ہیں۔ اس اعتبار سے تمام رسول دنیا والوں کو خبردار بھی کرتے رہے کہ یہ فلاں فلاں کام جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی، آخرت خراب ہو جائے گی، نہ صرف آخرت خراب ہوگی بلکہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی وہ تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کو پورے علم کے ساتھ، پوری خبر کے ساتھ اور پوری معرفت کے ساتھ لوگوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ جو رسول بتا رہے ہیں یہ محض کسی خیالی بات کا کوئی شاخسانہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ اللہ رب العزت جو کائنات کا خالق، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور ان کے اچھے برے کو خوب جاننے والا ہے، یہ اس علیم و خبیر ذات کی طرف سے ہمیں علم عطا کیا گیا ہے۔ اس علم کی بنا پر تمام رسولوں کو یہ فضیلت بھی مل گئی کہ وہ بشیر بھی بن گئے، یعنی خوشخبری دینے والے، اور وہ نذیر بھی بنے رہے تاکہ لوگوں کو خبردار کرتے رہے۔
ٹھیک اس لیے تمام رسولوں کا مشن تو یقیناً 100% بغیر کسی شک و شبے کے یہی رہا ہے کہ وہ اچھے لوگوں کو اچھی باتیں بتا کر ان کی کامیابی کا اعلان کرتے تھے، انہیں خوشخبریاں دیتے تھے، انہیں بشارتیں عطا کیا کرتے تھے، اور برے لوگوں کو ان کی خرابیوں سے آگاہ کر کے انہیں برے انجام سے آگاہ کرتے تھے، تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس اسی طرح چلتا رہے گا اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، اور مالک ہونے کے ناطے سے اس نے ایک پورا نظام وضع کر رکھا ہے۔ پہلے انسانوں کو بھیجا، پھر ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، اور اس کے لیے رسولوں کو مبعوث کیا، کتابیں ان کے ساتھ دیں، اور بہت ساری عقلی اور نقلی دلیلیں ان رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں تک پہنچائیں۔ ساتھ ساتھ یہ خبردار بھی کر دیا کہ دیکھو تم صرف دنیا میں پیدا نہیں کر دیے گئے، اور باقی مخلوقات کی طرح ایسا نہیں ہے کہ قیامت آئے گی تو مر جائیں گے، جیسے درخت ختم ہو جائیں گے، درندے چرند پرند سب کچھ ختم ہو جائیں گے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تم ذرا دیگر مخلوق ہو، دوسری طرح کی مخلوق ہو، تم دنیا میں آئے ہو تو ایک دن تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، اور صرف جانا نہیں بلکہ دوبارہ اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں جمع ہونا ہے، جس کی بنیاد پر باقاعدہ تمہارا حساب کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا، اور تمہاری کامیابی یا ناکامی کا باقاعدہ فیصلہ کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں یا تو ہمیشہ کی اچھی زندگی اور جنتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آ جائیں گی، ٹھیک اور یا پھر ہمیشہ کے لیے بہت ہی دردناک اور المناک اور اذیت ناک عذاب تمہارے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ ٹھیک تو تمام رسولوں نے یہ دو کام کیے، اور یہی کرتے کرتے اس دنیا سے واپس چلے گئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، یعنی آخری نبی خاتم النبیین، صلی ان اللہ کی باری آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ پورے مکمل انداز میں، بہترین انداز میں نہ صرف انجام دیا، بلکہ اپنے جانے کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے، جن میں اصحاب ہیں، تابعین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جو ایمان لانے والے، ان کو بھی، اور جو آپ کی نافرمانی اس وقت بھی کرتے رہے، بعد میں بھی اسی روش پر چل رہے ہیں، تو ان کو خبردار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم افراد کو، جن کے پاس اللہ کی دی ہوئی خبر نبیوں کے ذریعے سے جو انہیں دی گئی، رسولوں کے ذریعے سے جو انہیں سکھایا گیا، تو وہ ان کی ذمہ داری لگا دی گئی۔ گویا کہ یہ نبیوں اور رسولوں کا تو کام تھا ہی، لیکن اب یہ کام آگے آنے والی نسلوں تک ان تمام لوگوں کا بن گیا جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم رکھا ہے، جنہیں یہ شرف عطا کیا ہے کہ وہ پورا علم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خبر جانتے ہیں، خیر و شر کا علم رکھتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر یہ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بندے اور اللہ کے درمیان ایک بریجنگ ہو رہی ہے، وہی خداوندی کی بنیاد پر ڈوز اور ڈونٹس طے کیے جا رہے ہیں، جو اللہ کا نمائندہ رسول بتاتا ہے کہ دیکھو تم عقل یعنی اپنی خواہشات پہ نہ چلو، جو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو اس کے نتیجے میں خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام پر جو کہ بذریعہ وحی ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اگر تم نہیں مانو گے تو ہم تمہیں ڈراتے ہیں اس وقت سے کہ جب تم سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو تھوڑا سا اور ذرا کھولیے، یہ بشارتیں دیتے ہیں رسول، اور بشیر ہیں، نذیر ہیں، ڈراتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں دیکھو کیسے کیسے عذاب ہیں، دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، خوف ہے، حزن ہے، دل کی بے اطمینانی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جو اللہ سے لو لگا لیتے ہیں ان کی زندگیاں کتنی پرسکون گزرتی ہیں، ایک تعلق ان کا اللہ سے پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بشارتیں ہیں۔ تو جو چند بڑی بشارتیں یا اس کی تمثیل
یا اس کے مظاہر وہ کیا ہوتے ہیں، ایک اللہ والا اپنی زندگی کس طرح گزارتا ہے۔ انیق بھائی، ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے اپنی گفتگو میں اسی آیت کے آخری حصے یا دوسرے حصے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو بشارت ہے اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ بشارت سے آغاز کیا گیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہی ہے اور ہمیشہ ہی مہربان رہتا ہے، اس لیے وہ بشارت کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہی ہوگا۔ یہی طریقہ اور یہی سلوک ان کے نبیوں نے بھی، اللہ کے نبیوں نے بھی اختیار کیا، اور ان کے لیے بھی یہی بتایا گیا کہ تم بھی پہلے بشارت سے آغاز کرو، خوشخبریوں سے آگاہ کرو اور اس سے آغاز کرو، کیونکہ ہمیشہ بندوں کے یا انسانوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، وہ باہمت ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اندر ایک خاص قسم کی قوت محسوس کرتے ہیں اگر شاباش سے آغاز کیا جائے۔ اگر خوف سے آغاز کیا جائے تو اکثر لوگ تو ڈر بھی جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ضد میں بھی آ جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز جس سے کیا وہ بالکل عین انسانی نفسیات کے مطابق کیا۔ جو اچھے انسان ہوتے ہیں، سمجھدار بچے ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کو اچھی باتیں، بشارت والی، خوشی والی، یہ ان کو انکریج کرتی ہیں، ان کے حوصلے بڑھاتی ہیں۔ تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پہلے حوصلہ بڑھانے والی ایک بات فرمائے، اور یہ جو نعمت جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا بھر کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی خوف باقی نہیں رہے گا، اور آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا بھی تھا کہ خوف کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا وقت پتہ نہیں کیسا ہوگا، کل پتہ نہیں ہم کیا کھا سکیں گے، ہمارے بچوں کا کون خیال رکھے گا، اس ملک کا کیا ہوگا، جو ہر وقت ہم اسی بات کا رونا روتے رہتے ہیں اور خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی صرف ہم ہی نہیں، دنیا کی بیشتر آبادی اسی میں کسی نہ کسی انداز میں مبتلا رہتی ہے، جسے بھی کچھ اندازہ ہے کہ ایک کل آنے والا ہے اور دنیا کے حالات اس طرح بدل رہے ہیں، تو ان بدل جانے والے حالات یا بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر وہ ایک پریشانی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ جب یہ پریشانی حد سے بڑھ جائے تو یقیناً انسان کسی کام جوگا نہیں رہتا، کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت اس کا ذکر کیا کہ جو ایمان لانے والے، رسولوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک بڑی نعمت تو یہ عطا کرتا ہے کہ ان کے دل سے خوف ختم کر دیتا ہے۔ یعنی کل کیا ہونے والا ہے، ایک بندہ مومن اس اعتبار سے بالکل اپنے آپ کو الگ کر دیتا ہے کہ کل کیا کھاؤں گا، کیا رہوں گا، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اس کے باقاعدہ کچھ اصول متعین کر رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رحمت کا پہلو ہے، یہ دوسرے لفظ کے اندر بھی چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی آدمی کو اس کے آنے والے نقصان سے باخبر کر دیں اور وہ آدمی آپ کی بات سن کر اس نقصان سے بچ جائے، تو بتائیے وہ آدمی آپ کا شکر گزار ہوگا یا آپ سے ناراض ہو جائے گا؟ یقیناً شکر گزار ہوگا۔ کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہو اور بتانے والا بتائے کہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو یا جس سواری پہ تم سوار ہو رہے ہو، اس کا کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے، یا راستے میں راہزن ہیں جو ہر مسافر کو لوٹ رہے ہیں، یہ زمانے قدیم سے ہوتا رہا اور آج بھی ہوتا آ رہا ہے۔ تو جو شخص بھی اس طرح کی کوئی خبر دے گا تو خبر سننے والا باقاعدہ اس کا شکر گزار بنے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آنے سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، وہ یہی تو بتاتے رہے کہ بھئی اس راستے پر مت چلو، اس راستے پر شیطان ہے جو راہزن ہے، تمہاری زندگی کو خراب کر دے گا، تمہاری آخرت کو خراب کر دے گا، تمہیں نقصان پہنچائے گا، تمہاری عزت کو بھی نقصان پہنچے گا، جان کو بھی نقصان پہنچے گا، مال کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو وہ نبی اگر یہ ایسی باتیں بتا رہے ہیں تو کوئی بھی عقل مند آدمی واقعی جو اس بات کو سچا سمجھتا ہے
وہ یقیناً اس راستے سے گریز کرے گا. ٹھیک ہے، اور ان باتوں پر ایمان لے آئے گا. ایمان لے آئے گا. ایمان. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک بہت بہت خاص بات. اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہی خاص ہوتی ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. فمن آمنا و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جو خوف سے دوری اور حزن سے دوری، یہ تو اس کے انعامات، جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ وہ انعامات ملنے ہیں. لیکن یہاں پر جو ایمان لانا ہے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح، تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ محض ایمان یا نرا ایمان کافی ہوتا ہے یا عمل صالح وہ بھی اللہ اور ان کے رسولوں کو درکار ہوتا ہے. ارشاد. انیق بھائی، یہ بہت اچھی بات آپ نے جو ہے اس کو اشارہ کیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ والی جو آیت ہے یہ بطور خاص ہمارے لیے، ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اگرچہ سابقہ امتیں بھی اسی آیت سے ڈرائی گئیں، اسی آیت سے باخبر کی گئیں، لیکن ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں تو اس میں کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، لوگوں سے برملا کہتے ہیں کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو مومن ہیں. کیا تم ہی مومن ہو؟ تمہیں ہی یہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی محبت ہے؟ ہمیں بھی اللہ کے رسول سے محبت ہے. تو یہ جو خالی دعوے ہیں یہ کرنے والے بہت بڑی تعداد میں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، دنیا میں بھی، اور خاص طور پر ہم جس وطن میں رہتے ہیں اس کی بات کریں تو واقعی ایک بہت بڑی تعداد امت مسلمہ میں اور غیر امت مسلمہ میں بھی ایسی موجود ہے جو کہنے کو برملا کہتی ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن اپنا طرز عمل بدلنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتے. قطعاً تیار نہیں ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے اور آپ سے یہ سیکھنے کے لیے طرز عمل تو ذرا بات کی بات ہے نا. اب یہ جو ایمان، پہلے کہ رسولوں کی بات کو قبول کر لینا، یعنی اہل ایمان، میں اگر اہل ایمان ہوں تو کیا میرے علم میں ہے یہ بات، یا مجھے اس بات کا ادراک ہے، یا ایمان سمجھ میں آیا ہے کہ ایک مومن کی نشانی کیا ہوتی ہے یا اس کے اندر نشانیاں کیا کیا ہوتی ہیں، اس کے بعد طرز عمل کی بات ہوتی ہے نا. ڈاکٹر صاحب، جو ہم نے آپ سے سیکھا ہے تو قرآن کریم کی ایک آیت ہمیں یاد آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ذرا ایمان کو واضح کر دیجئے کہ ایمان، پھر ایمان کا تعارف، ایمان ہماری سمجھ میں آیا بھی ہے. اب یہ کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو آگے کی منزل ہے یا اس کا نتیجہ ہے. ایمان، یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے اطراف میں، ہمارے معاشروں میں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہیں. یقین، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہماری زندگی ہے. رسول ہمیں زندہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں زندہ کر دیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن کیا ہم ایمان سے واقف بھی ہیں یا ایمان کی حلاوت ہم تک پہنچی؟ انیق بھائی، اصولی بات تو یہ ہے کہ جو بھی شخص کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے اپنے دعوے کا کوئی نہ کوئی ثبوت دینا چاہیے. سبحان اللہ. میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ میں استاد ہوں اور مجھے یہ خبر ہی نہیں ہے کہ استاد کیا ہوتا ہے. نہ وہ کوئی چیز پڑھے، نہ کسی کو پڑھائے، نہ کچھ سیکھے، نہ سکھائے. تو ایسا شخص اگر اپنے آپ کو پروفیسر کہتا ہو، استاد کہتا ہو، تو یقیناً وہ جھوٹ بولتا ہے. کوئی بھی شخص اس کی بات پر یقین کرنے والا نہیں ہوگا. صرف یہ استاد کی بات نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو، کسی کسان کو، کسی دوسرے عمل میں مہارت رکھنے والے کو، جو بھی کلیم کرتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، تو اسے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ثبوت ملنا چاہیے. اور ثبوت کے لیے یقیناً اسے پہلے علم ہونا چاہیے کہ میں یہ ہوں
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کام جب تک نہ کیا جائے گا اس وقت تک کوئی شخص محض دعویٰ کرنے سے مومن نہیں ہو سکتا، محض دعویٰ کرنے سے مسلم نہیں ہو سکتا۔ آپ سب آپ کے پروگرام میں 20 مرتبہ ہم یہ بیان کر چکے، آپ نے بھی اس کی وضاحت کی اور دیگر لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا کہ مسلم تو نام ہی اطاعت کرنے والے کو ہے، اور مومن جو آیت آپ نے حوالہ دی اس میں دوبارہ جو ایمان کا لفظ کہا گیا کہ ایمان والو ایمان لاؤ، تو یہ دوسرا ایمان جو ہے یہ دوسرے طور پر یہ در حقیقت عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی تم کہتے ہو کہ ایمان لاؤ تو ایمان لا کے دکھاؤ تو صحیح کہ واقعی مومن ایسا ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے واقفیت حاصل کرنا ہر آدمی، ہر عورت، ہر مرد و زن اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس سے بنیادی طور پر آگاہ نہیں ہے تو اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے کسی صاحب علم کے پاس اسے جانا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ جناب میں مومن ہوں، مجھے بتائیے تو صحیح کہ مومن کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، وہ کیا کیا ہنر جانتا ہو، وہ کون سی صفات کا مالک ہو، تو وہ کسی عالم سے پوچھ لے۔ نہیں تو 2-4 دوست مل بھی جائیں تو وہ بھی آپس میں مل کر قرآن مجید کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیں گے تو قرآن ایک ایک مومن کی صفت کو بالکل کھول کھول کر بیان کر دے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے فمن آمن و اصلح اللہ فرما رہا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ یہ بس ہمیں بتا دیجئے کہ ایک غیر مومن ہے اور ایک مومن ہے، تو دونوں کی نفسیات میں، دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق یقیناً ہوتا ہے۔ تو آج جب ہم اپنی اطراف میں نگاہ دوڑاتے ہیں اور یہ فمن آمنا یعنی اسی آیت کے ذیل میں ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ ایمان جن کے پاس آ گیا اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، یہ فرما دیجئے ڈاکٹر صاحب کہ ایمان آنے کے بعد یا ہم ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر کون کون سی نفسیاتی تبدیلیاں آ جاتی ہیں یا ایک انسان کے اندر کہ اب میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف بالکل سیدھا کر لیا اور اب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھ رہا ہوں اور پڑھ چکا ہوں اور اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں، اور یہ اصلاح میری ظاہری بھی ہے اور میری باطنی بھی۔ تو ڈاکٹر صاحب پہلے ذرا ایمان کو کھول دیجئے کہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو آپ کے اور ہمارے جو ہمارے مینٹور ہیں جن کے ہم عاشق ہیں، اقبال، وہ فرماتے ہیں نا، تو ذرا اس پہ تفصیلی گفتگو فرمائیے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے انیق بھائی، اس ایمان کی وضاحت کے لیے بہت ساری چیزیں، جس طرح کچھ کا میں نے اشارہ بھی کیا اور کچھ مزید وضاحتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک بار نہیں متعدد بار اس بات کا حوالہ دیا گیا۔ وہ بہت سارے لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے لگے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو کہنے لگے کہ ہم بھی مومن ہیں، تو آپ کو یقیناً ہے وہ آیت سامنے آ چکی ہوگی کہ قالت الاعراب کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل برملا کہہ دیا کہ ان سے کہیے کہ ابھی آپ مومن نہیں ہوئے، ابھی تو صرف آپ ظاہری اطاعت، کیونکہ انسان کی دنیا میں ایسا ہمیشہ ہی رہا ہے کہ جو بھی قوت غالب آ جاتی ہے تو لوگ اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں، اس کو اپنے جا کے کاغذات پیش کرتے ہیں، جناب ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ تو ان لوگوں کا طرز عمل یہ ان تمام افراد کی طرح ہے جو ہمیشہ قوت کے سامنے جھکنے والے اور غلبے کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکانے والے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی اعلان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں جب یہ بات کہی کہ ان سے یہ کہو کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر تم نے کچھ کام کرنا شروع کر دیے ہیں، لیکن ایک مومن تو سر تاپا اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے، اس کی ہر چیز، اس کی پسند ناپسند، اس کا کام کرنا یا نہ کرنا،
کسی کام کو اچھا سمجھنا یا نہ سمجھنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے عین مطابق ہونے لگتا ہے۔ وہ ہر قدم پر باقاعدہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا میرا اللہ اس کام کی اجازت دیتا ہے تو وہ کام کرتا ہے، کیا اس کام کی اجازت نہیں دیتا تو وہ رک جاتا ہے۔ تو یہ جو قدم قدم پر پھونک پھونک کر اپنے خطوات کو یا اپنے اقدام کو چلانا اور پوچھنا کہ یہ کام کروں کہ نہ کروں، در حقیقت یہ جب تک مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی مومن پکا مومن اور مکمل مومن نہیں بن جاتا۔ ٹھیک ہے، کچھ باتیں ٹھیک ہیں کہ اس نے اختیار کر لیں، جیسے بہت سارے لوگ اختیار کرتے ہیں۔ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، کئی پروگرام کر چکے ہیں، کئی سال سے کر رہے ہیں، کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہی نمازیوں میں سے کچھ ایسے منافقین بھی ہوا کرتے تھے جو باقاعدہ نماز کی پہلی صف میں نماز ادا کیا کرتے تھے، زکوٰۃ کے موقع پر سب سے پہلے زکوٰۃ کے کچھ پیسے دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، اس طرح کے اور دیگر کام بھی وہ کرتے تھے جن کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب بھی وہ اپنی تنہائی میں جاتے، اپنی ذاتی زندگی میں وہ کوئی کام کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کو مومن نہیں کہا، اگرچہ ظاہری طور پر قانونی اعتبار سے وہ مومن تھے، ہم انہیں کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے باقاعدہ اعلان نہیں کر دیا گیا یا اللہ کی طرف سے باقاعدہ یہ خبر نہیں دے دی گئی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اس وقت تک ہم لوگوں کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی بندے کے بارے میں یہ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سزا بیان فرما دی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ہیں، انعامات ہیں، اللہ اکبر، تو یہ اہل ایمان کے لیے ہیں۔ زبانی کلامی، یعنی یہ سوال ہے میرا آپ کی خدمت میں کہ اگر میں زبانی کلامی دعوے دار ہوں محبت کا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو یہ زبانی کلامی دعوے یہ مجھے ان انعامات کا مستحق نہیں بناتے جو اللہ مجھے دینا چاہتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب یہ ان کنتم مومنین ڈاکٹر صاحب یہاں آ گیا، تم ہی غالب رہو گے، ہے نا، تمہیں ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی۔ وَلَا تَحْزَنُوا، وہاں بھی بات ہو گئی وہ حزن کی کہ تمہیں پریشان ہونا، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی غالب ہوگے۔ ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ تو ڈاکٹر صاحب اللہ کے انعامات اور پھر مومنین کی صفات پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ ہم یعنی مسنگ لنک کیا ہے؟ ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ناواقف قسم کا، نہ جاننے والا، دنیا کے حالات سے بے خبر ایسی کوئی ہستی سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کرتے رہیں اسے کوئی پتہ نہیں ہے، وہ نہ سمیع ہے، نہ بصیر ہے، نہ خبیر ہے، نہ علیم ہے، دنیا میں اس کا کوئی قانون نافذ بھی نہیں ہے اور وہ کچھ بھی کر نہیں سکتا۔ وہ جو علی کل شیء قدیر کہتے ہیں، اس کی بھی نفی ہو رہی ہوتی ہے۔ در حقیقت ہم نے اللہ تعالیٰ کو اللہ مانا ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ایک طرح کا مذاق کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے انیق بھائی، میں کبھی سوچتا ہوں کہ ہم دنیا میں کسی آدمی کے بارے میں ایسا خیال نہیں کرتے کہ جو مختلف چیزوں کو جاننے کے بعد کسی کے بارے میں خبر دے کہ فلاں شخص ایسا ہے اور پھر اس کے بارے میں حکم لگا دے کہ ہاں اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں ہم یہ تصور بھی نہیں کر رہے عملی میدان میں، قولی اعتبار سے تو کہہ رہے ہوں گے لیکن حقیقتاً عملی اعتبار سے ہم یہ تصور بھی نہیں کر رہے کہ ہم جو جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس جھوٹ کا پتہ ہے، ہم جو بددیانتی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، ہم جو ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے اور اس کا ریکارڈ بھی اس نے رکھا ہوا ہے۔ یہ تمام ہونے کے باوجود
اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، بددیانتی کر رہا ہو، کسی کا مال چھین رہا ہو، کسی کی عزت کو خراب کر رہا ہو، تو اس کے بعد اسے مومن کہنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی ہمیں اللہ کی بندگی کرنے سے کیا ہم ناواقف ہیں؟ جی، حقیقت تو عملی طور پر تو ہم ناواقف ہی نظر آتے ہیں۔ مثلا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کئی بار لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، تو کیا کوئی شک باقی رہ جاتا ہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں؟ تو اس کے بعد تو کوئی شک باقی نہیں رہنا چاہیے نا۔ پھر آپ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون مومن نہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، وہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ دیکھیے معمولی سی بات جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی بڑی بات ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہم کر رہے ہیں، اداروں کے ادارے تباہ ہو رہے ہیں، انسانوں کے انسان جو ہے وہ ہلاک کیے جا رہے ہیں۔ غزہ میں کوئی شخص جان سکتا ہے کہ غزہ میں کیا نہیں ہوا؟ کیا اس کو کوئی بھول سکتا ہے؟ وہ پرانے دور کی وہ تمام ظلم کی داستانیں اس دور میں تازہ کر دی گئی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کوئی شخص کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، تو یقیناً وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہی خبر دی ہے کہ جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اور جسے اللہ پسند نہیں کرتا تو یقیناً پھر دوسرا عمل ہوگا کہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ جسے ناپسند کرے گا اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے رسوائی ہے، اور اس کے لیے ناکامی ہے۔ تو جو شخص یہ سب کچھ کر رہا ہو، چاہے وہ فرد ہو یا ادارے ہوں، جو شخص بھی یا جو ادارے بھی ایسا کر رہے ہوں، تو کیا اس کے بعد محض یہ کہہ دینا کہ وہ مومن ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، کیا یہ کافی ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی اجازت نہیں دی، آپ کے صحابہ کو تو اللہ کے رسول نے یہ اجازت نہیں دی۔ جب تک وہ اپنے عمل کے ذریعے سے ثبوت فراہم نہیں کرتے رہے، اس وقت ان کا ایمان کا اور ان کے اسلام کا باقاعدہ ان کو قبول ہی نہیں کیا گیا۔ تو ہم اپنے آپ کو محض ایک فریب میں مبتلا کر رہے ہیں اگر واقعی ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو۔ اللہ اکبر، یعنی قولی اقرار، عملی انکار۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گفتگو ایک لفظ آپ کا بڑا قیمتی۔ ڈاکٹر صاحب، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے لو لگا رہے ہیں، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ تو کیا ہم مجموعی طور پر یا ہم میں سے اکثریت کیا اللہ کی طرف اپنا رخ بالکل سیدھا رکھنے سے ناواقف ہے؟ اور یہ آخری سوال ہے آج کے پروگرام کا، ٹو ڈوز ہمیں بتا دیجئے کہ اللہ کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، اللہ کی جانب صحیح رخ کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے مختلف اصحاب کی جو زندگی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے، وہ ہمیں بہترین مثالیں پیش کرتی ہے۔ ان مثالوں کو تازہ کیجئے تو وہ تمام چیزیں خود بخود واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کسی بھی ایسے صحابی، خاص طور پر سیدنا علی علیہ السلام کا میں جب بھی تذکرہ کرتا ہوں تو ان کی یہ بات ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے کہ آپ نماز کے لیے وضو فرمانے لگتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ لوگ پوچھتے کہ جناب آپ کا چہرہ یہ بدل کیوں گیا ہے، اس کا رنگ کسی خوف میں کیوں مبتلا ہو گیا ہے؟ تو سیدنا علی فرماتے ہیں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کس کے دربار میں حاضر ہونے جا رہا ہوں؟ تو یہ جو تصور ہے نا، یہ انسان کی طبیعت کو، اس کے مزاج کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے صرف ظاہری عمل کو نہیں بدلتا کہ اس نے وضو کرنے کے لیے کلی لگا دی تھی، یا اس نے ناک میں پانی ڈال دیا تھا، یا ہاتھ دھو لیے تو تھے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کرے، ایک عام آدمی کیا کرے ہم جیسا؟ ایک عام آدمی وہی کرے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ذریعے سے بتاتے علی کرم اللہ وجہہ کی، وہ تو بہت اس کا مطلب یہ ہے، اب ایک عام آدمی ٹو ڈوز، یعنی اس وقت یعنی ایک شخص ہے
ایک یعنی عام آدمی، میں ایک عام آدمی ہوں، میں اللہ کو اللہ سے مانگتا ہوں، اے اللہ تو مجھے مل جائے تو میں کیا کروں؟ دیکھیے، جو کام بھی کیا جائے، پہلی بات تو اپنی نیت کو بالکل خالص کر دیا جائے. اپنی نمازوں، اپنی عبادات، اپنے دیگر اچھے کاموں میں کسی اور کی خوشی، کسی اور کو خوش کرنے والی بات اس کو ختم کیا جائے. صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے نماز پڑھنی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میں نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، میں نے والدین کی خدمت کرنی ہے. ان تمام کاموں میں بنیادی نیت جو ہے نا وہ درست کر لی جائے کہ اے اللہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو ایک عام آدمی کو سب سے پہلے تو اپنی نیت خالص کرنی چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے گا وہی اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. جسے اللہ کی رضا میں شامل کیا گیا کسی اور کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے جو نماز دکھاوے کی پڑھتے ہیں. ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی جو کسی اور کی چاہت کے لیے قربانی کر رہے ہیں. حج قبول نہیں ہوگا جو کسی اور کام کے لیے یا کسی اور شخص کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. تو یہ تمام کام تو نیت کی اصلاح کے ساتھ، اور یہ ہر ایک عام آدمی، مجھ جیسا، آپ جیسے اور ہم سب لوگ اس کو باقاعدہ کر سکتے ہیں. جب یہ نیت خالص ہو جاتی ہے تو دوسرا خود بخود عمل شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کرنا چاہوں گا، تو بتائیے اس کا طریقہ کیا ہے. تو اس کا طریقہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے، اپنے اصحاب کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے. پڑھ کے دیکھیے، نہیں پڑھ سکتے تو کسی عالم سے پوچھ لیجئے، نہیں پوچھ سکتے تو کسی اچھی مجلس میں بیٹھ کے پتہ چل جائے گا کہ وضو کیسے کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے. عمل صالح اسی کو کہا جاتا ہے. یعنی آدمی نیکی کا استعارہ بن جائے کہ یہ شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، یہ چیٹنگ کر ہی نہیں سکتا، یہ چوری کر ہی نہیں سکتا. تو ایمان اور عمل صالح، پھر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے پاس خوف ہے نہ حزن. ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوف سے دور کر دے گا اور حزن اور پریشانی ان سے اٹھا لی جائے گی، یعنی ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے. کیا خوبصورت لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اطمینان عطا کر دیتا ہے، نہ انہیں دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی، نہ کسی نقصان. تطمئن القلوب. تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان مل جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے فرمودات پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، اس کا نتیجہ اور اس کے انعامات. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے فرمائے، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. ڈاکٹر صاحب آج بھی آپ سے بہت سیکھا. وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی تھی، لیکن انشاءاللہ کسی اور دن. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مسلمانوں نے مدینے کی حفاظت کے لیے کتنے میل لمبی خندق کھودی تھی؟ درست جواب 3.5 میل. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کلیم اللہ کس نبی کا لقب تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یا حضرت یوسف علیہ السلام کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا واٹس ایپ نمبر 0092321825019 خواتین و حضرات، یہ وقت ہے قرآن اندازی کا، لیکن کراچی میں کوئی مہمان نہیں. یہ کام میرے ہاتھوں وہاڑی سے زاہد محمود رانا صاحب وہاڑی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ
करम अल्लाह वजहू का आप फरमाते हैं, खुश नसीब है वो शख्स जिसने तवाज़ो को इख्तियार किया और उसकी कमाई भी पाकीज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश नसीब है वो शख्स जिसने तवाज़ो को इख्तियार किया और उसकी कमाई भी पाकीज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।